सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। पाकिस्तान में 15 सितंबर से HPV वैक्सीन लगाने की कौमी मुहिम शुरू हो रही है। 14 साल उम्र की लड़कियों को सिरिंज के ज़रिए ये वैक्सीन दी जाएगी ताकि उन्हें सर्वाइकल कैंसर से बचाया जा सके। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल के मुताबिक वैक्सीनेशन मुहिम के पहले मरहले में वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में बच्चियों को 15 सितंबर से 27 सितंबर तक वैक्सीन लगवाई जा सकेगी, जबकि दूसरे मरहले में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इस मुहिम को शुरू किया जाएगा। चंद रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल अंदाज़न 5000 ख़वातीन सर्वाइकल कैंसर का शिकार होती हैं और इनमें से 3000 ख़वातीन की मौत इसी बीमारी की वजह से होती है, विच इज़ अ ह्यूज नंबर। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में मौजूद एक तबका इस वैक्सीनेशन प्रोसेस को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहा है। लोगों को रोका जा रहा है, डराया जा रहा है इस वजह से कि इसी वजह से कल वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी बेटी को सबके सामने वैक्सीन लगवाई, जो कि बड़ा अनयूजुअल है। उन्होंने कहा, अपनी 30 साला सियासी करियर में मैंने कभी अपनी फैमिली को स्क्रीन पे नहीं लाया, लेकिन गुमराह को अफवाहों को ख़त्म करने के लिए ये कदम उठाना पड़ा उन्हें। ये वैक्सीन कितनी ज़रूरी है, इसके खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे की क्या हकीकत है, इस पर बात करते हैं। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा स्पेशल असिस्टेंट टू PM फॉर हेल्थ रहे हैं और WHO के फॉर्मर डायरेक्टर फॉर हेल्थ सिस्टम रहे हैं, और उन्होंने कोविड में पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम किया जिसकी पूरी दुनिया मोतरफ थी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये वैक्सीन कितनी अहम है और इसके हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसके हवाले से भी क्लैरिटी दीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। ये वैक्सीन जी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मेरे ख्याल में कदरे लेट इंट्रोड्यूस की है पाकिस्तान में, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और ये हमारी बच्चियों के मुस्तकबिल को महफूज करने का एक तरीका है। पाकिस्तान में आपको मालूम है कि ब्रेस्ट कैंसर भी बहुत ज़्यादा है। हर 9th वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज जो है वो वल्नरेबल है फॉर डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर। दूसरे नंबर पे जो कैंसर हमारी ख़वातीन और बच्चियों को ख़ास तौर पे मुतासर करता है वो सर्वाइकल कैंसर है। तो ये दूसरा बड़ा कैंसर है हमारी ख़वातीन का, जिसको कि प्रिवेंट किया जा सकता है, जिससे बचाव मुमकिन है। और इस वैक्सीन के ज़रिए अगर लगवा ली जाए वक्त पे तो हमारी बच्चियां जो हैं वो बहुत हद तक उनका मुस्तकबिल जो है वो महफूज किया जा सकता है। आपने भी फिगर्स बताई थी कि 5000 हर साल ख़वातीन को सर्वाइकल कैंसर होता है और उनमें से तकरीबन 60% से ज़्यादा जो हैं वो फौत हो जाती हैं। यानी कि इसका जो फर्टिलिटी रेट है इस कैंसर का वो बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन ये जो 5000 की फ़िगर है ये बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट है। पाकिस्तान में हमें बहुत ज़्यादा फिगर्स नहीं मिलती बीमारियों के बारे में, क्योंकि हमारे सिस्टम्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। लिहाजा ये अगर फ़िगर जो है 5000 की बजाय 10,000 हो या 20,000 हो या उससे भी ज़्यादा हो तो मुझे बिल्कुल कोई हैरानी नहीं होगी। जहाँ तक ये जो इसके बारे में जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मेरा ख़्याल है कि ये एक इंतहाई अफसोसनाक बात है और ये एक जिसे कहते हैं ना एक पुरानी सोच, और जिसको कि पाकिस्तान में बहुत से तबके बदलने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया कहाँ की कहाँ पहुँच गई है, लेकिन हम लोग वही अपनी दकियानूसी सोच जो है उसी के साथ चल रहे हैं। और बच्चियों के बारे में, बच्चियों की जो बीमारियां हैं उनके बारे में, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करना भी पाकिस्तान के अंदर मायूब समझा जाता है, जो कि इंतहाई दुख और अफसोस की बात है। लेकिन यही लोग जब इनके अपने घर में खुदा न खास्ता अगर कोई बीमार हो जाए, किसी को बीमारी हो जाए, तो फिर ये भागते फिरते हैं। पब्लिक हेल्थ अब इतनी एडवांस कर गई है कि इसमें अगर किसी चीज़ से बचाव किया जा सकता है वैक्सीन की सूरत में, तो उसमें तो बिल्कुल दोबारा सोचना ही नहीं चाहिए। और ये बड़ी महफूज वैक्सीन है, ये भी मैं बता दूं आपको, ये बड़ी महफूज वैक्सीन है। 2006 में इसको जो है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका की, उसने अप्रूव किया था।
2009 में इसको WHO ने अपने प्री क्वालिफिकेशन सिस्टम के तहत इसको अप्रूव किया था। लिहाजा इसकी सेफ्टी और इसकी जो असरियत है, यानी इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है, वो बिल्कुल उसके बारे में किसी किस्म का कोई शक नहीं होना चाहिए, किसी किस्म का कोई वामा नहीं होना चाहिए। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है इन लोगों से जो ये गलत प्रोपोगंडा कर रहे हैं बेस्ड अपॉन रॉन्ग और लिटिल इन्फॉर्मेशन, इनको अकल के नाखून लेने चाहिए और अपनी बच्चियों और अपनी ख़वातीन। डॉक्टर साहब ये भी आगाह कीजिएगा कि किन किन ममालिक में ये वैक्सीन लगवाई जाती है? जी, पाकिस्तान के अलावा तकरीबन 150 ममालिक हैं और ये नंबर बढ़ रहा है, इससे भी ज़्यादा हो चुका है। तकरीबन 150 ममालिक हैं, 194 जो ममालिक हैं यूनाइटेड नेशंस के मेंबर, उनमें से 150 ममालिक के बाद पाकिस्तान ने इस वैक्सीन को पाकिस्तान में शुरू किया है। इसके अलावा यानी कि इतने मुल्कों ने शुरू कर लिया तो यही वजह काफ़ी होनी चाहिए कि पाकिस्तान में हम ये वैक्सीन शुरू करें। इसके अलावा इसकी एक और भी इससे अखज़ किया जा सकता है नतीजा, और वो ये कि अगर 150 मुल्कों में इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके बारे में कोई किसी किस्म की कोई साइड इफ़ेक्ट्स या किसी किस्म की कोई इसकी वजह से किसी को नुकसान हुआ हो, इस तरह की कोई ख़बर नहीं है, तो ये काफ़ी बड़ा सबूत होना चाहिए लोगों के लिए कि किस तरीके से ये जो वैक्सीन है ये महफूज भी है और लोगों का बचाव भी कर सकती है। ठीक। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में सैलाब आया और आमतौर पर ये होता है कि उसके बाद बहुत सी बीमारियां हैं जो फैलती हैं। आपको क्या लगता है कि जो हेल्थ का चैलेंज है उसको पाकिस्तान कैसे डील कर रहा है? जो पोस्ट फ्लड चैलेंजेस हैं उसमें इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज दैट वी आर गोइंग टू फेस। जी बिल्कुल, और एक तो ये कि हमें अब ये मान लेना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज की वजह से और हमारी अपनी नाअहली और मिसमैनेजमेंट की वजह से जो कि हमारी ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर रवां दवां है इस वक्त, और हम उसके लिए कोई मुनासिब इक़दाम वक्त पे नहीं करते, तो सैलाब जो है पाकिस्तान के अंदर एक एनुअल इवेंट बन चुका है। जब भी बारिशें होंगी सैलाब आएगा। ये एक तो हमें ये मान लेना चाहिए। ये इसलिए भी मान लेना चाहिए कि अगर हम ये मान लें तो फिर हमें उसके लिए मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर कुछ एहतियाती तदाबीर और एहतियाती पॉलिसीज़ और इंतज़ामात करने की ज़रूरत है। हर दफ़ा जब सैलाब आता है तो ऐसे लगता है कि हमारे यहाँ पहली दफ़ा सैलाब आया है और हमें बिल्कुल पता नहीं कि हमने क्या करना है। तो जहाँ तक हेल्थ केयर का ताल्लुक है, हाँ, एक और बात मैं कह दूँ, सैलाब तो अब आता है और आता रहेगा, और इसके लिए बड़ी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। इसके लिए प्लांटेशन की ज़रूरत है क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो गई है। इसके लिए जो हम पानी के रास्ते रोकते हैं गलत किस्म के तामीरात करके, गलत किस्म के हाउसिंग सोसाइटीज़ बना के, जंगलात की ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा करके, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जो कतरा कतरा जब इकट्ठा हो जाता है तो फिर सैलाब आ जाता है। ये मैं ठीक है। ज़फ़र साहब, आखिरी सवाल आपसे करना चाह रही हूँ। आपने एक आर्टिकल भी लिखा कि सैलाब ज़दा इलाकों में जब लोग ज़्यादा रहते हैं तो उनमें परेशान होना, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये भी इजाफा हो रहा है, और ये एक बड़ा एक अलग एंगल है जिस पे आपने बात की है रिलेटिंग फ्लड। इसकी वजाहत कीजिएगा। जी, हेल्थ केयर जो है जी, वो एमरजेंसी रिस्पांस का फ्लड्स के दौरान एक हिस्सा है कि हेल्थ केयर के लिए भी कुछ किया जाए। मैंने अभी जो रिसेंटली आर्टिकल लिखा उसमें मैंने 5 कैटेगरीज बताई हैं। एक तो फौरी तौर पे इंजरीज होती हैं, उनका तदारक तो फौरी तौर पे करना पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा फिर जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा फैलती हैं। फिर जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं, जो ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इसके जो मरीज़ होते हैं इनके इलाज रुक जाते हैं डिस्प्लेसमेंट की वजह से, उसका भी हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है। लेकिन एक जो एरिया है जो अक्सर इग्नोर भी हो जाता है और उसको पाकिस्तान में स्टिग्मेटाइज भी किया जाता है, वो है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ जो है ट्रॉमा का एक फितरी नतीजा है। जब भी कोई आपको ट्रॉमा होगा, जब भी आपका कोई लॉस होगा, तो उससे पुस्मर्दगी भी पैदा होगी, उससे एंजाइटी भी पैदा होगी, लेकिन हम इन चीज़ों का अपनी हेल्थ केयर रिस्पांस में बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। तो ये बहुत सिंपल किस्म की इंटरवेंशंस हैं, इसके बहुत काम हो चुका है। WHO की बहुत सारी इसके बारे में गाइडेंस अवेलेबल है। तो हमें अपने हेल्थ केयर रिस्पांस में मेंटल हेल्थ रिस्पांस को शामिल ज़रूर करना चाहिए, और अगर ये नहीं करेंगे तो हम बहुत बड़ी एक रियलिटी को इग्नोर कर रहे होंगे।
بہت شکریہ ڈاکٹر ظفر مرزا پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. ہم موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی, یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید. اس وقت مجھے جوائن کر رہے ہیں رہنما پاکستان تحریک انصاف امجد علی خان نیازی صاحب. نیازی صاحب بہت شکریہ آپ جوائن کریں. 27 سپٹمبر کو تحریک انصاف جلسہ کرنے جا رہی ہے لیکن اختلافات برقرار ہیں. وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ 1 کروڑ لوگ جلسے میں آئیں گے, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوگا؟ کیونکہ معذرت کے ساتھ زیادہ تر جو آپ کی سپورٹ ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہے, لوگوں کے ہاتھ میں موبائل فونز ہیں. آپ کے ناقدین کہتے ہیں کہ کی بورڈ مجاہد ہیں ایکچوئل. تو پھر 27 کو ہونے کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بطول 27 انشاءاللہ ایک تاریخی دن ہوگا جس میں پاکستان بھر سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹائیگرز, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں انشاءاللہ بھرپور طریقے کے ساتھ شرکت کریں گی خان صاحب کے حکم پہ. اور آپ کا یہ کہنا کہ جی اختلاف ہے, یہ ایک صحت مند میں سمجھتا ہوں بات ہے کہ وہ جماعت جو غلاموں کی جماعت نہیں, یہ جماعت ایک ورکروں کی جماعت ہے جہاں پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے, جہاں پہ کتھارسس ہوتا ہے, جہاں پہ پولیٹیکل سوچ کو آگے لے جایا جاتا ہے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ایک پولیٹیکل جماعت جس کے اندر جو بحث و تمیز ہے وہ آپ کو ایک میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے اور وفاق کے لیے, کیونکہ یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 90% آبادی کو ریپرزینٹ کرتی ہے. تو یہ جو ڈیبیٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بڑی حوصلہ افزا بات ہے, اور اس کو کچھ اگر منفی لینا چاہے تو اس کی مرضی ہے. باقی جتنے بھی باتیں ہیں وہ ارریلیونٹ ہیں. بات ایک ہی ہے کہ خان صاحب کا حکم جو ہے وہ سب کے سارا آنکھوں پہ ہے بس. ٹھیک ہے نیازی صاحب, ایک بار پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیٹھ کے نہیں آتے, میں خودکشی نہیں کروں گا بلکہ میں بھی گولی چلاؤں گا. اس طرح کے بیانات سے آپ کی کاز کو نقصان پہنچے گا. اور مجھے یاد ہے کہ گنڈا پور سے میں نے جب انٹرویو میں یہ پوچھا براہ راست کہ آپ یہ بات کرتے کیوں ہیں, کیونکہ اس سے آپ کو رد عمل آتا ہے, تو انہوں نے کہا میرا طریقہ یہ ہے. تو وہ کبھی ریئلائز نہیں کرنا چاہتے کہ اس سے ان کو نقصان ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں میرا یہی طریقہ اور یہی رہے گا. دیکھیے اگر انہوں نے کوئی پرسنل باتیں کی ہیں تو مطلوب اس کا جواب جو ہے وہ گنڈا پور خود دے سکتے ہیں, میں ان کا نہیں دے سکتا. ہاں اگر جو جماعت کے حوالے سے جو باتیں ہوں گی ان کا جواب میں دوں گا, خان کے حوالے سے جو باتیں ہوں گی ان کا جواب میں دوں گا. تو ان کے متعلق ان کے سپوکس مین جو خود دے سکتے. ٹھیک ہے نیازی صاحب, تحریک انصاف کے کارکنان کیا مایوس ہو چکے ہیں کیونکہ مینی بلیو دا لیڈرشپ ہیز فیلڈ ٹو آفر اینی کنکریٹ روڈ میپ فار دا فیوچر. کل مشن نور کے حوالے سے بھی کارکنان نے پارٹی قیادت پہ کافی تنقید کی. کیوں کوئی روڈ میپ نہیں ہے؟ آپ کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ عمران خان باہر آ جائیں, جو کہ ٹھیک ہے آپ کی ایک جائز پولیٹیکل خواہش ہے اور آپ کوشش کریں, لیکن اس کے لیے بھی آپ کے پاس روڈ میپ نہیں ہے. نہیں بالکل مایوس نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں وہ پورے جوش و خروش کے ساتھ 5 اگست کو باہر آئے. 14 اگست کو پاکستان زندہ باد ریلی میں شرکت کی اور ان کے ایک ہاتھ میں پاکستان تحریک انصاف کا اور پاکستان کا جھنڈا تھا اور پورے زور و شور کے ساتھ وہ باہر نکلے. اسی طریقے کے ساتھ 20, 21, 22, 23 اور 24 تک مجھے حکم اعظم لا الہ الا اللہ, اس میں بھرپور لوگ جو ہے وہ اپنے گھروں کی چھتوں پہ, گھروں کے اندر, گھروں سے باہر, مسجدوں میں, ہر جگہ جو ہے آذان دے رہے ہیں. یہ تو بابرکت ہے پاکستان کے لیے اور میں سمجھتا ہوں معاشرے کے لیے کہ جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا بلاوا آئے, اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. ہاں بالکل, میرے خیال ہے اس میں جو لوگ ایک بلا وجہ کی سیاسی تنقید بھی کر رہے ہیں اور ایک میں نے دیکھا بھی ایک ٹویٹر پہ رجحان, وہ بالکل غلط ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ اس کو صرف ایک سیاسی جماعت کے ساتھ افیلیٹ نہیں کر دینا چاہیے, جو بھی کر رہا ہے کرنے دیں اور سراہا جانا چاہیے, بالکل ہی ایک مثبت چیز ہے. نیازی صاحب, نیشنل ایشوز پر ہماری سیاسی جماعتوں میں ایک یونٹی نظر آئی. پاکستان بھارت جنگ میں PTI کے ورکرز اور لیڈرشپ نے حکومت کا ساتھ دیا. حالیہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے دفاعی معاہدے کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا, ایک رد عمل دیکھا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویلکمنگ تھا اور پاکستان کی پوزیشن ہے وہ مزید بہتر ہوئی ہے اس معاہدے کے بعد؟ بطول دیکھیں
جو پاکستان کے مفاد میں ہوگا جب بھی ہوگا، ہمیشہ چونکہ یہ ایک دن کا پروسیس نہیں ہوتا ہے، اس کے پیچھے کئی سالوں کی محنت ہوتی ہے. چونکہ چہرے آپ اس کو سمجھ لیں کہ چہرے وہی ہے، لیکن اس پہ کوئی ایک دن تو نہیں لگا نا. خود گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اس پہ کئی سالوں کی محنت ہے، تو اس کا میں سمجھتا ہوں کریڈٹ اگر کوئی گورنمنٹ لینا چاہتی ہے تو میرے خیال میں مناسب ان کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کریڈٹ قوم کو ہونا چاہیے، کیونکہ قوم جو ہے آگے کی طرف اگر بڑھنا شروع کرے تو یہ مناسب بات ہے. دوسرا، کاش کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ قوم کے سامنے بھی رکھا جاتا، تاکہ اس میں جو لوگ ابہام پیدا کرنا چاہتے ہیں یا ابہام تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی وسعت یہ آ جاتی کہ چیزیں واضح ہو جاتی کہ ہم کس بیسس پہ یہ ایگریمنٹ کیا ہے اور اس کے پاکستان ایز اے پاکستانی ہمیں کیا فائدے ہیں، اور اس میں ہم حرمین شریفین کے لیے ہم نے کیا سپیس نکالی ہے. ہماری دل و جاں حرمین اور شریفین کے لیے حاضر ہے، کیونکہ آپ کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب کچھ قربان نہ کرتے. تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن چونکہ یہ معاہدے ہیں تو معاہدے اگر پارلیمنٹ کے لیکن نیازی صاحب اس بارے میں بھی اپنی رائے دیجیے گا. میں جنرلی بات کر رہی ہوں کہ عام طور پہ پاکستان میں جس بھی طرح کا بڑا معاہدہ ہوتا ہے عام طور پہ پارلیمنٹ کو پتہ نہیں ہوتا. یہ ایک عام بات ہے ہمارے ملک میں. فار ایگزامپل جب ٹی ٹی پی کے ساتھ کسی بھی طرح کے معاہدے ہوئے تو وہ پریزیڈنٹ نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا آپ کے دور میں، اور بعد میں پتہ چلا کہ اس وقت بھی پارلیمنٹ کو نہیں پتا تھا. اور ایسی دیگر ماضی کی مثالیں موجود ہیں، ایک میں نے آپ کے دور سے بتائی ہے. تو سر یہ تو روایت ہے، اس پہ تو آپ لوگوں کو سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے، پارلیمنٹیرینز کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہاں، پارلیمنٹ کے اگر دروازوں کو تالے لگا دیے جائیں، اپوزیشن لیڈر کے چاہے سینٹ ہو، نیشنل اسمبلی ہو، ان کے دروازوں پہ پنجاب اسمبلی ہو، ان کو سزائیں دے دی جائیں، تو اس پہ پارلیمنٹ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اپنی ساورنٹی کتنی برقرار رکھ چکی ہے یا ساورن ہے. تو لیکن پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر قانون اور آئین کی پاسداری ہوگی تو ملک آگے کی طرف بڑھے گا. اگر رول آف لا جو ہے وہ اس کو مائنس کریں گے تو ادارے تباہ ہوتے چلے جائیں گے، اور یہ بھی کوئی خوشگوار بات نہیں ہے. اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر آگے کی طرف بڑھنا ہے، ملک کے اندر جمہوریت تو اس وقت کوسچن مارک ہے، اور پھر عدالتوں پہ 26ویں ترمیم کی جو ہے وہ جھنڈا لہرا رہا ہے. تو ہمارے دور میں جس آپ اس کی بات کر رہی ہیں، نیشنل سیکورٹی کونسل کا 2 دفعہ تمام پارلیمنٹ کو، تمام اپوزیشن کو آن بورڈ لیا گیا تھا. ان کو بخوبی علم تھا اور بتایا گیا تھا، ایسا نہیں تھا. ان کو ڈیلیبریشنز، تھارسز، اور وہاں پہ کوئی صبح سے لے کے رات 12 بجے اجلاس ختم ہوئے تھے. اس وقت میں نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن ڈیفنس کا. ٹھیک ہے نیازی صاحب، آخری سوال ہے، پلیز یہ لے لیجیے گا کہ اگر نیو یارک میں وزیر اعظم اور دیگر کچھ مسلم لیڈرز کے ساتھ ٹرمپ کی ملاقات ہو رہی ہے، ایک پولیٹیکل سپیس مل رہی ہے اوور آل پاکستان کو، یہ پاکستان کے اندر کیوں نہیں ہو رہا؟ اندر کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ لوگ آپس باہر تو بیٹھ رہے ہیں سب کے ساتھ، اندر کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ ہم نہیں بیٹھ رہے یا گورنمنٹ نہیں بیٹھنا چاہتی؟ آپ کا سوال تھوڑا وضاحت کریں. گورنمنٹ کہتی ہے کہ ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے لیے، دروازے میں داخل اب آپ نے خود ہونا ہے، دروازے کی طرف آپ خود بڑھے، دروازہ کھلا ہوا ہے. عرفان صدیقی صاحب یہ کہتے ہیں. کاش کہ ان کی یہ بات سچ ہو. دیکھیں، دروازے اپنے عمل سے کھولتے ہیں نا، ان سین ہوتے ہیں، کہ ہمارے لیڈرز کو کم از کم جیل کے اندر جو جیل مینول ہے اس مطابق احتیاط ملتی. ہماری بہن بشرا بی بی جس کنڈیشن میں ہے انہیں ہیلتھ فیسلٹیز نہیں دی جا رہی ہے، اور بلکہ ان کی پیتھیٹک پوزیشن ہے. تو یہ آپ خود سوچیں کہ وہ ہمارے لیے کتنی سپیس نکال رہے ہیں. اور جیل مینول ہی کے مطابق جو ہے، جو ان کے ڈائریکشنز ہیں ہائی کورٹ کے کہ جی ان کو اپنی لیڈرشپ کے ساتھ ملایا جائے، وہاں پہ لوگ صبح سے لے کے شام تک، ایون آپ کے میڈیا کے لوگ کھڑے ہو کے واپس آ جاتے ہیں. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے سنجیدہ ہیں. جی عامر صاحب، آپ کا جواب آ گیا، بہت شکریہ. نیازی صاحب پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، پھر واپس آئیں گے.
پروگرام میں خوش آمدید. اس وقت جوائن کر رہے ہیں سردار مسعود خان صاحب, سابق سفیر برائے امریکہ. بہت شکریہ مسعود خان صاحب آپ جوائن کریں. گزشتہ چند ماہ سے حالات ایک سوئفٹ پیس سے بدل رہے ہیں. آج منسٹری آف فارن افیئرز نے ایک پریس ریلیز جاری کی جس کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف چند دیگر مسلم لیڈرز کے ساتھ نیو یارک میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کریں گے. ہاؤ سگنیفیکنٹ از دا میٹنگ فار پاکستانز ڈپلومیٹک اینڈ اسٹریٹجک پوزیشننگ؟ بہت اہم ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کے ساتھ بہت برسوں سے جو ہے امریکہ کے صدر کی ملاقات نہیں ہوئی تھی. بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دوران صرف ایک مختصر سی ملاقات ہوئی تھی, وہ بھی ایک ریسیپشن میں. اس سے جو پہلا دور تھا, سیاسی دور تھا, اس میں بھی کوئی ملاقات نہیں ہو سکی. اس میں ہوئی تھی 2019 میں ملاقات ہوئی تھی, لیکن بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے دوران ملاقات نہیں ہو سکی تھی. تو اس وجہ سے اس کی غیر معمولی اہمیت ہے. اور اس کا پس منظر بھی ہے کیونکہ جنرل عاصم منیر کی ملاقات وائٹ ہاؤس میں ہوئی تھی اور صدر ٹرمپ نے اس کی میزبانی کی تھی. اس وجہ سے اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے. دو طرفہ ایجنڈا تقریباً طے ہو چکا ہے. اسے آگے بڑھانے کے لیے اور پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ ملاقات اہم ہوگی. دوسرے یہ ہے کہ کئی قسم کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. مثال کے طور پر ایران اسرائیل جنگ ہوئی ہے, اس کے بعد جو ہے سعودی پاکستان معاہدہ ہوا ہے, قطر کے اوپر حملہ ہوا ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے یہ کہا تھا جب ان کی ملاقات نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب سے ہوئی تھی کہ انہوں نے شکریہ ادا کیا تھا کہ پاکستان ایران کے سلسلے میں سفارتی کوششن کر رہا ہے, سفارتی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہے. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا ایران اور امریکہ کے درمیان ایک سفارتی سہولت کار کا کردار بھی ہے. تو ان تمام زاویوں کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو یہ ملاقات بہت اہم ہوگی. بالکل مسعود صاحب, آپ خود امریکہ میں بھی رہے ہیں اینڈ یو انڈرسٹینڈ دیئر سائیکالوجی. کن چیزوں پہ بات ہو سکتی ہے اس میٹنگ میں اینڈ کوڈ دس انگیجمنٹ پوٹینشلی گو بیانڈ روٹین ڈپلومیسی؟ دیکھیے, ایک تو میں نے بتایا کہ جو علاقائی سلامتی سے حوالے سے ہوگی. اس کے بعد یہ دیکھنا وہ چاہیں گے کہ کس طریقے سے جو ہے جوہری سلامتی پاکستان کے حوالے سے اب جو سعودی پاکستان معاہدہ ہوا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ہے ہمارا دو طرفہ ایجنڈا ہے, اس دو ایجنڈا کو علاقائی ایجنڈا بھی آپ کہہ سکتے ہیں, جس میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان دفاعی تعلقات کو مضبوط تر کرنا, امریکی ٹیکنالوجی کا پاکستان میں آنا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف ہم مشترکہ کوششیں کریں گے. کرپٹو کرنسی اور ایکسٹریکشن آف کرٹیکل منرلز یہ اس میں شامل ہے, زراعت شامل ہے, توانائی شامل ہے. اور اس کے علاوہ توانائی سے مراد جو متبادل توانائی ہوتی ہے, رینیویبلز کا میں ذکر کر رہا ہوں. تو نئی ٹیکنالوجیز, ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز جو ہیں اس کے اوپر امریکہ اور پاکستان کے درمیان تعاون. اور بالآخر اور بلکہ بہت ہی اہم وہ یہ کہ امریکہ کیسے سرمایہ کاری کرے گا تیل کی تلاش میں, تیل کے ذخائر کی تلاش میں. اور اس کے ساتھ جو ابھی ہمارا جو ٹیرف کے اوپر اتفاق ہوا ہے تو وہ 19% کے قریب ہے. تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کی امریکی منڈی میں برآمدات کی کھپت کے لیے, زیادہ برآمدات کی کھپت کے لیے ایک ماحول تیار کریں. ٹھیک ہے. مسعود خان صاحب, آپ کشمیر کے آزاد کشمیر کے صدر بھی رہے ہیں اور ایک لمبے عرصے کے بعد پاکستان بھارتی کشیدگی کے دوران دوبارہ سے کشمیر کا مسئلہ ہائی لائٹ ہوا ہے. صدر ٹرمپ بھی اس حوالے سے انہوں نے بات کی. اب یو این جنرل اسمبلی سیشن میں بھی اس پہ بات ہوگی. پاکستان کیسے اپنا کیس دنیا کے سامنے بہتر طریقے سے پریزنٹ کر سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کیس کی فزیکلٹی اور اس کی امپورٹنس پہ تو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, لیکن اب یہ لا فیئر میں ہم کیا بہتر زیادہ پرفارم کر سکیں گے؟ دیکھیے, روایتی طور پر پاکستان ہمیشہ سے جنرل اسمبلی میں اور سلامتی کونسل میں مسئلہ کشمیر اٹھاتا رہا ہے. سلامتی کونسل کے ایجنڈے پہ مسئلہ کشمیر موجود ہے اور جنرل اسمبلی کی 3rd کمیٹی میں, جنرل اسمبلی کی پلینری جو بڑی جنرل اسمبلی ہوتی ہے جہاں سے 3rd کمیٹی سے حق خود ارادیت کی قرارداد پروسیس ہو کے آتی ہے, منظور ہو کے آتی ہے, وہ ہر سال اڈاپٹ کی جاتی ہے. پھر جو ایک اہم پلیٹ فارم ہوتا ہے وہ جنرل اسمبلی ہوتی ہے جس میں دنیا کے سربراہان حکومت خطاب کرتے ہیں. تو اس مرتبہ جو ہے پاکستان کے وزیر اعظم میں خطاب کریں گے. تو اس وقت جب کہ تمام دنیا کے مندوبین وہاں موجود ہوتے ہیں جنرل اسمبلی میں, تو آپ جو ہے اس مسئلے کو اپنی تقریر میں ضرور شامل کرتے ہیں تاکہ بین الاقوامی برادری کو آگاہ کیا جائے. اس کے بعد جو ہے ایک اور چینل جو ہوتا ہے وہ دو طرفہ ملاقاتیں ہوتی ہیں, بائی لیٹرل ملاقاتیں ہوتی ہیں, کیونکہ وہاں بہت سے سربراہان سلطنت, سربراہان حکومت اور اس کے بعد
سربراہان جو صدور اور وزرائے اعظم وہاں موجود ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو باہمی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اس میں یہ مسئلہ اٹھایا جائے گا اس مرتبہ۔ ٹھیک، مسعود صاحب، امریکی صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ H1B یعنی اسکلڈ ورکرز کے لیے ویزا درخواستوں پر اب $1,00,000 یعنی نئی فیس عائد کی جائے گی، جو موجودہ فیس سے 60 گنا زیادہ ہے۔ پاکستان سے ہزاروں اسکلڈ ورکرز جاتے ہیں، کیا اتنا اضافہ کرنا چاہیے؟ دیکھیے، یہ اضافہ بہت زیادہ ہے اور اس کے اوپر سب سے زیادہ احتجاج ہندوستان کی طرف سے ہوا ہے۔ ہندوستان کے تقریباً جتنے بھی H1B ویزاز ہیں اس میں ہندوستان کا شیئر کوئی تقریباً 73% کے قریب رہا ہے اور اس کا صحیح استعمال بھی نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد چین ہے، اس کے بعد ملیشیا، دوسرے ممالک ہیں جنوب مشرقی ایشیا کے۔ پاکستان کی تعداد کم رہی ہے، لیکن پاکستان بھی گیا ہے H1B ویزا کے تحت، تو پاکستان کو بھی اس کا جو ہے نقصان پہنچے گا۔ یہ دیکھیے، کیونکہ وہاں سے جو کارپوریشنز ہیں انہوں نے یہ ایڈوائزری جاری کی ہے، کیونکہ اس کی جو اطلاع پذیر ہونے کی، امپلیمنٹ ہونے کی تاریخ جو تھی وہ 21 ستمبر ہے، تو انہوں نے کہا کہ جو لوگ جلدی لوٹ سکتے ہیں، اگر وہ چھٹیوں پہ گئے ہوئے ہیں یا کسی مشن پہ گئے ہوئے ہیں، تو وہ واپس آ جائیں، اور جو 21 ستمبر کو نہیں پہنچ سکتے ان کے لیے نیا ہدایت نامہ جاری کیا جائے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تکمیل شروع ہو چکی ہے، اس کی جو ہے نا اس کی پروسیسنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ تو اس میں لیکن اس کا ایک اور نقطہ یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر ہندوستان کو سزا دینے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ چابہار میں جو ہندوستان کو استثنا دیا گیا تھا وہ واپس لیا گیا انہی چند دن پہلے، اور اس کے بعد جو ہے یہ ویزے کے اوپر سختی کی گئی ہے، یا اس کی جو ہے اتنی فی بڑھا دی ہے کہ کوئی بھی کارپوریشن جو ہے اسے ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ انہیں مطلب ہے کہ وہاں جو اوسطاً آمدنی ہے وہی کوئی تقریباً $1,00,000 کے قریب ہوگی، جو ایک ریسورس آپ کو دے سکتا ہے کمپنی کو۔ تو اگر وہ 6 سال کے لیے $6,00,000 دیں گے تو ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کی وہ تنخواہ دگنی ہو جائے گی، اور یہ بہت سی فرمز جو ہے اس سے بیئر نہیں کر سکیں گے اس کاسٹ کو۔ ٹھیک ہے مسعود صاحب، ایک اور سوال آپ کے لیے ہے، شارٹلی اس کا جواب دیجیے گا۔ اسرائیل کے قطر پہ حملے کے بعد جو پاکستان نے ڈپلومیٹک پوزیشن اختیار کی ہے سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کر کے، اس پہ امریکہ چپ تو نہیں رہے گا، اینی ہاؤ ریئیکٹ کرے گا؟ دیکھیں، پاکستان کے بھی امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں اور سعودی عرب کے بھی، اور پاکستان کے تو ابھی حال ہی میں بہت ہی خوشگوار تعلقات ہوئے۔ سعودی عرب کے ساتھ ان کے جو روایتی تعلقات ہیں، اور ہر صدر نے سعودی عرب کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے کوششیں کی ہیں، اسی وجہ سے وہاں سے کوئی منفی رد عمل ابھی تک نہیں آیا، لیکن وہاں تشویش پائی جا رہی ہوگی، اور 2 لابیز جو بہت اسٹرانگ ہیں، ایک اسرائیل کی اور ایک ہندوستان کی۔ یہ جو کانگریس ہے اور وہاں جو انتظامیہ ہے امریکہ کی، اس میں یہ کہنے کی کوشش کریں گی کہ یہ بہت ہی ایک خطرناک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اس کو روکنے کے لیے جوابی کارروائی کرنی چاہیے، اسٹریٹجک ہو، پولیٹیکل ہو، اور کیونکہ ان کو اس کی عسکری جہت صرف نظر آ رہی ہے، جو باقی چیزیں ہیں مثال کے طور جو ہمارا معاشی تعاون ہوگا یا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوگی وہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ بہت شکریہ خان صاحب، آپ پروگرام میں جوائن کر رہے تھے، اور اب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سید قمر شاہ صاحب، جو اوورسیز پاکستان فاؤنڈیشن کے چیئرپرسن ہیں۔ شاہ صاحب، کل وزیر اعظم نے اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب کیا، یہ کس قسم کا ایونٹ تھا اور کیا باتیں ہوئیں، کیونکہ ابھی تک کچھ خاص رپورٹ نہیں ہوا ایونٹ کے حوالے سے؟ پرائم منسٹر یونائٹڈ نیشن کنونشن کے لیے امریکہ جا رہے ہیں، اور رستے میں انہوں نے سٹاپ اوور کیا ہے UK میں۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اس وقت ریکنیکٹ پہ کام کریں کہ اپنی کمیونٹی کے ساتھ ایک دفعہ ریکنیکٹ کیا جائے۔ یہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، ان کا جو کردار ہے پاکستان کی معیشت میں اور پاکستان کے ایمبیسڈر کے طور پر، وہ ایکسٹرا آرڈنری ہے۔ تو پرائم منسٹر نے مناسب سمجھا کہ وہ جاتے ہوئے جو اپنی کمیونٹی ہے، وائڈر کمیونٹی ہے، اس کے ساتھ فرسٹ ہینڈ انٹریکٹ کریں، تو اس لیے کل ہم نے یہ پروگرام رکھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اور شاہ صاحب اس ایونٹ کے پہ یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا تھا کہ شاید فیلڈ مارشل بھی جائیں، لیکن وہ نہیں گئے وہاں پر۔ نہیں، یہ تو کبھی بھی ایسے بات نہیں تھی، شروع سے یہ پروگرام پرائم منسٹر کا تھا۔ اچھا۔ اور فیلڈ مارشل کا کوئی ایسا پروگرام نہیں تھا، اور فیلڈ مارشل آئیں تو لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے،
دنیا پوری سے لوگوں کا بڑا اصرار ہے کہ فیلڈ مارشل تشریف لائیں، وہ اپنے قومی ہیرو کو ملنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں. بٹ یہ پروگرام پیورلی پرائم منسٹر کا تھا ڈے ون سے. کبھی بھی اس میں کوئی ایسا اسپیکٹ نہیں تھا، وہ لوگوں کی ایسے ہی اپنے طور پہ انہوں نے ازمپشن کر لیا تھا، زیوم کر لیا تھا. لیکن شاہ صاحب کوئی خاص بات بتائیے گا جو ہوئی ہو اس ایونٹ پہ، کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ کا پرپس تھا ریکنیکٹ کرنا، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان سے اور باہر کچھ ایسے پولیٹیکل گروپس ہیں جو ہر کسی موقع پہ کوئی نہ کوئی منفی بات کرتے ہیں. تو ایک تو کیا اس موقع پہ بھی ایسی کوئی بات ہوئی اور آپ نے اسے کیسے کاؤنٹر کیا، اور کیسے انٹریکٹ کیا شہباز شریف نے وہاں پہ پاکستانیوں کے ساتھ؟ دیکھیں جی، کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ یہاں نہیں ہوا. الحمدللہ مور دین 1200 پیپلز نے یہاں پہ جوائن کیا پورے ملک کے طول و عرض سے، اور بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ انہوں نے اپنے آنریبل پرائم منسٹر کو ریسیو کیا، ان کو ویلکم کیا، اور ان کی بڑی والہانہ اور ایک بھرپور قسم کی اسپیچ، جو وہ جب بہت خوش ہوں تو اس طرح کی تقریر کرتے ہیں، وہ تقریر سنی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک اہم ایونٹ تھا، بہت کامیاب ایونٹ تھا، اور اس میں کسی طرح کی کوئی نیگیٹیوٹی بھی نہیں ہے. دیکھیں جی، اس وقت پاکستان الحمدللہ ایک مشکل صورتحال سے نکل کے ایک پازیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے، بہتری کی طرف جا رہا ہے، کامیابی کی طرف جا رہا ہے. لیکن شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا وزیر اعظم نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کوئی نئے اقدامات کا اعلان کیا، جیسے گورنمنٹ کر رہی ہے، چاہے وہ ووٹس کے حوالے سے ہو یا کچھ بزنس کے رجسٹریشن کے حوالے سے، کیونکہ ایک ہیوج اماؤنٹ آف ریمیٹنسز ہم ریسیو کرتے ہیں، کیا کچھ نئے اقدامات کے حوالے سے بات ہوئی ہے؟ دیکھیں جی، ووٹ کبھی بھی اوورسیز کا مسئلہ نہیں ہے. جو اوورسیز کے مسائل ہیں وہ ہم نے آلریڈی پرائم منسٹر کی گوش گزار کی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ پہلی حکومت ہے جنہوں نے اوورسیز کے مسائل پہ توجہ دی، ان کے لیے اسپیشل کورٹس، ان کے لیے فائلر کا درجہ، اور ایسے 18 پوائنٹس ہیں. میں پھر کسی وقت آپ کو ایکسپلین کر دوں گا ان پوائنٹس پہ. پرائم منسٹر نے میک شور کیا کہ جو کمٹمنٹ ہوئی تھی وہ ساری فلفل ہوئی ہیں. اور میں چونکہ ایک برج کا رول ادا کر رہا ہوں اوورسیز پاکستانیز اور گورنمنٹ آف پاکستان کے درمیان، تو جو بھی ابھی کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے تو پرائم منسٹر بڑی خوشی سے مجھے ٹائم بھی دیتے ہیں اور بات سنتے ہیں، اور جو بات ایسی ہوتی ہے جس پہ ان کے کوئی احکامات کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ فوری احکامات صادر فرماتے ہیں. بہت شکریہ سعید قمر شاہ صاحب پروگرام میں جوائن. اور یہ ایک بہت اہم موقع پہ ہم چیئرمین او پی ایف کے ساتھ ڈسکشن کر رہے تھے. اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے. پاکستان نے جب بھارت کے ساتھ جنگ جیتی تو اس کے بعد بہت سارے فرنٹس پہ پاکستان کو چیزیں ایز اے کیٹلسٹ کے طور پہ استعمال کرنی تھیں، جو کہ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے بھی ضرورت ہے اور ڈپلومیٹک پوزیشننگ کے لیے بھی ضرورت ہے. اس میں جو پاکستان کا میڈیا اور پاکستان کے باہر رہنے والے اوورسیز وہ پاکستان کے ڈپلومیٹس ہیں، ان کے ساتھ کس طرح پاکستان کی گورنمنٹ انٹریکٹ کر رہی ہے، یہ ایک اہم اقدام ہے، یہ کیا گیا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ کانفیڈنس جو پاکستان گین کرنا چاہتا ہے تھرو اوورسیز، اس میں کس حد تک کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کا فیکٹر ہر جگہ پہ موجود ہے. ایک چیلنج وہ سیم سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان سوالات کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی لیے شاید شہباز شریف صاحب نے اس میٹنگ کو ارینج کیا. آن دی ادر ہینڈ یو ایس میں بھی وزیر اعظم کا بہت اہم وزٹ ہے. اس میں نہ صرف دیگر مسلم ممالک کے کچھ اہم سربراہان سے ملاقات ہوگی ٹرمپ کے ساتھ، بلکہ جو معاہدہ ہوا ہے اس پہ بھی وی آر لوکنگ فارورڈ کہ کہیں کوئی ایسی بات تو نہیں جو بطور چیلنج پاکستان کے سامنے پیش کی جانی چاہیے، کیونکہ یہ رپورٹس تو ہیں کہ امریکن سوچ رہے ہیں اس پہ کہ اس پہ رد عمل کیسے دیا جائے. آج تک کے لیے اتنا ہی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.